बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जनाब, आज प्रोग्राम तो मेरा थोड़ा सा लेट करने का था, लेकिन अक्सर फिर लोग सो जाते हैं, तो मेरे जहन में आया कि मैं अपना एक छोटा सा प्रोग्राम करूं, और वो तबलीगी जमात पे है खुसूसन। लेकिन सिर्फ तबलीगी जमात नहीं, मैं इस पे इर्द गिर्द पूरे जितना भी माहौल है, इस पूरे पे एक नज़र डालूँगा, और आप लोगों को भी उस तरफ, आप लोगों की भी तवज्जो जो है वो उस तरफ मबजूल करने की कोशिश करूँ कि बात को शार्ट करूँ, टू द पॉइंट करूँ। अज़ानें भी हो रही हैं, फिर बीच में नमाज का भी टाइम आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये जो कठिन पोजीशन है, इसमें ये थोड़ा मुझे मुनासिब तो नहीं लग रहा कि मैं आपको कहूँ कि मुझे मुबारकबाद दें कि मैंने पीएचडी कर लिया है। पीएचडी मैंने व्हाट्सएप पे किया है, पीएचडी मैंने फेसबुक पे किया है, पीएचडी मैंने ट्विटर पे कर लिया है, कि मैंने कोरोना के मुतालिक मुकम्मल किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं रही जो मेरे इल्म से बाहर हो। मैं बिल्कुल उस पर मजबूत किस्म का ज़बरदस्त मैं हर चीज़ समझ गया हूँ, बल्कि पीएचडी की दादा अगर आप समझ लेते वो मैंने उस पर कर लिया है। हकीमी नुस्खे क्या कहें, दम क्या कहें, टोटके क्या कहें, दवाइयाँ क्या कहें, कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता नहीं है, सारा मुझे पता चल गया है। बस एक चीज़ का मुझे पता नहीं चला कि मेरी ये कौम, मेरे ये बच्चे, मेरे ये पाकिस्तानी, मेरे ये मुसलमान, मेरे ये उलमा 10 रुपए का मास्क 40 रुपए का बेचकर जब छत पे आज़ान देते हैं तो उसकी समझ मुझे नहीं आती। ये मेरी इस खोपड़ी से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। मैं भी आप लोगों को समझ आए, मेरी समझ से बाहर है। इसके बाद आप जब 850 रुपये की बोरी सवाबी में 850 के बजाय 1250 रुपये में आप बेचें, ये बात मेरे सर से, मेरे दिमाग से और मेरे समझ से बाहर है। और फिर आप रात को जाके छत पे आज़ान दें। आप तो एक आज़ान देंगे, 100 आज़ानें भी अगर आप दें तो रब्बुल आलमीन इस पर राज़ी नहीं होगा, नाराज़ होगा। आऊँगा मैं तबलीग की तरफ, लेकिन मैं कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहता हूँ कि मैं उस पर तरतीबवार में उस पर बात करूँ। हम लोग बस स्टार्ट में यहाँ से कर लूँ कि जैसे ये कोविड-19 आया है, कोरोना जो है वायरस ये जो आया है, तो इसने ये जहन में रखें कि इसने न काला देखा न सफ़ेद, न ऊपर देखा न नीचे, न अमीर देखा न गरीब, न मुसलमान देखा न हिंदू, न सुपर देखा न सिफर देखा। याद रखो, न पठान देखा न पंजाबी देखा, न सिंधी देखा न बलोची देखा, न तबलीगी देखा, ना वो जो लेफ्ट साइड के हैं वो देखा, न छोटा देखा न बड़ा देखा। इसने सारों को एक ही जैसा तख्ता कर दिया, सीधा एक। मकसद क्या है इसका? एक बहुत बड़ा मकसद है इसके पीछे अल्लाह रब्बुल आलमीन का। अगर आप लोगों का दिमाग काम करे, अगर सेंसेस मौजूद हों, तो वो ये है कि मेरे यहाँ कोई सुपर नहीं, मेरे यहाँ कोई सिफर नहीं, मेरे यहाँ कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई सफ़ेद नहीं, कोई काला नहीं, कोई होशियार नहीं, कोई कमक नहीं। मेरे लिए सारा एक ही है, एक बराबर, न छोटा न बड़ा, एक बराबर हो सारे। फिर भी हम बंदे के पुत्र नहीं बन रहे, फिर भी हम अपनी वो जो हमारे जो अजीब किस्म की जो हरकतें उससे हम बाज नहीं आ रहे, फिर भी अस्पतालों में हमारा बिहेवियर उसी तरह का है, फिर भी हमारे ये जो आप दुकानों में चले आगे पीछे चले लोगों के रवैये उसी तरह हैं। चेंज तो फिर भी नहीं आया। जब इतनी बड़ी एक मुसीबत पूरी कौम पे आई है, पूरी दुनिया पे आई है, तो फिर भी समझे नहीं हो। आपको पता नहीं है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि मेरी नाराज़गी जो है वो ये जो बेवक्त बारिशें हैं, ये जो बेवक्त तूफ़ान हैं, ये जो बेवक्त ये मेरा अजाब है। अब इस वक्त देखें फसलें पकी हुई हैं, लेकिन अब बारिशों पे बारिशें हो रही हैं। ये क्या है? ये अल्लाह ताला की नाराज़गी है जो आप लोगों की समझ से बालातर है। क्यों नहीं समझते? डॉक्टरेट कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने कर लिया, लेकिन ये समझ आप लोगों की अकल से बाहर है कि रब्बुल आलमीन नाराज़ है। उसको राज़ी करने का अपना एक तरीका है। ये तरीका नहीं है कि आप 1 रुपये का साबुन देंगे और साथ तस्वीर बनाएंगे।
یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 2 روپے کا صابن دیں گے اور ساتھ آپ ویڈیو بنائیں گے اور فوراً فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں گے. کہاں کے وہ زمانے جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں پھینک، نیکی کر فیس بک پہ ڈال؟ یہ کہاں کی شرافت ہے؟ یہ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اوپر سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو معاملہ آیا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ تبلیغ جماعت کی طرف سے آیا ہے، یہ وہ لوگ لائے ہیں. کوئی کہتے ہیں جی وہ زیارات سے جو زائرین آئے تھے وہ لائے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس آیا ہے نا، تو اس نے آپ لوگوں کے وہ ایمانی جو طاقت تھی نا، وہ صاف کر دی، صاف بالکل سامنے لے کے آپ اپنی وہ حرکتوں سے باز ابھی بھی نہیں آئے ہو. سمجھ ابھی بھی نہیں آئی آپ لوگوں کو. جب ابھی سمجھ نہیں آئی کہ ہر سیاسی پارٹی دوسری سیاسی پارٹی کے پیچھے لگی ہوئی ہے، ایز اٹ از، جیسے پہلے تھے اسی طرح لگے ہوئے ہو. ہر فرقہ جو ہے دوسرے فرقے پہ لگا ہوا ہے. تبلیغ جماعت کدھر سے لے آئی؟ یہ جو چائنا میں آئی یہ تبلیغ جماعت لائی ہے. یہ زائرین ادھر گئے تھے وہ لائے ہیں. یہ جو امریکہ میں آیا ہے یہ زائرین وہاں لے کے گئے تھے یہ کرونا وائرس، یا یہ تبلیغ جماعت لے کے گئے تھے؟ یہ جو سویڈن میں ہوا ہے، یہ جو اٹلی میں ہوا ہے، یہ جو اسپین میں ہوا ہے، یہ جو انڈیا میں ہوا ہے، یہ سارا یہ تبلیغ جماعت ہے. بس یہ دو لوگ ہیں، بس یہ لے کے گئے ہیں. تو ادھر تو یہ ہے ہی نہیں. یہ کدھر سے لے کے گئے؟ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو ہم پہ آیا ہوا ہے. اور لوگ تو کہتے ہیں عذاب ہے، میں کہتا ہوں یہ اللہ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے جو ہم لوگوں پہ آ گیا ہے، کہ ہمیں اللہ نے وارن کر دیا ہے کہ میرے بندو اب بھی بندے کے پتر بن جاؤ. تمہارے پاس ٹائم ہے بندے کے پتر بن جاؤ، لیکن ہم پھر بھی نہیں بن رہے. وہ اسی نتانے ہوئے ہیں. ہر بندہ پتہ نہیں کدھر سے کدھر پہنچا ہوئے. کوئی ملک ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی ٹیواڑا ہے، کوئی رانا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. بندے کے پتر نہیں ہیں، باقی سب کچھ ہیں. اب آ جائے جی ہماری میرا یہ خیال ہے، نئے تبلیغ جماعت لائے ہیں، نئے زائرین لائے ہیں. خدا رسول کا واسطہ اپنے ایک دوسرے کے گریبانوں سے ہاتھ نکالو اور انسان بنو. کس طرف جا رہے ہیں یہ؟ ہم دنیا کدھر جا رہی ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اب تھوڑا آئے جی ہمارے علماء کی طرف. ایک عالم، کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے ایک جن مسلمان کیا تھا جس کی 5000 سال اس کی عمر تھی، اور الحمدللہ میں جنات کی شادیوں پہ بھی جاتا ہوں. دوسرے عالم صاحب ہیں، میں نام نہیں لوں گا، میں ان کی حتک نہیں کرنا چاہ رہا، نام نہیں لیتا ہوں. ایک عالم صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک میرے کوئی بندہ تھا میری پارٹی کا، اس کی جو ہے چوری ہوگی، کچھ چیزیں لوگوں نے چھینی اس سے. انہوں نے جا کے موبائل میں میری تصویر دیکھی ہے، تو وہ ساری موٹر سائیکل چیزیں واپس لے کے، جی میں ہم نے تو مولانا صاحب کی تصویر دیکھی ہے، ہمیں معاف کرو اور یہ چیزیں واپس لے لو. تیسرا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ جی وہ سپارے میں فلاں جگہ یہ بال پڑا ہوگا اور یہ فلانا. وہ اللہ کے بندوں کس طرف جا رہے ہو؟ یہ علماء ایسے ہوا کرتے ہیں. کوئی شرافت، کوئی انسانیت کا مظاہرہ کرو. کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ ہماری یہ جو زندگی ہے، مسلمان کی جو زندگی ہے، یہ صرف بس خوابوں پہ رہے گی. بس اب صرف ہم خواب دیکھتے رہیں گے، اور ہمارے پاس لیبارٹری کوئی نہیں ہوگی، کالج کوئی نہیں ہوگی، یونیورسٹی کوئی نہیں ہوگی، سمجھ کوئی نہیں ہوگی، دلیل کوئی نہیں ہوگی، سمجھ کوئی نہیں. بس ہم صرف خواب دیکھیں کہ خواب میں یہ دیکھو اور بس اس پہ چلیں گے. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ اچھا جی، اس سے آگے آتے ہیں. لوکل ہمارے یہاں جو یہ نظام ہے، ڈی پی او، ہمارا ڈی پی او، ہمارا ڈی سی او، ہمارے ٹی ایم او، ان کے نہ واٹس ایپ ہیں. اگر واٹس ایپ ہیں تو یہ کسی کو نمبر نہیں دیتے. ان کے ٹویٹر نہیں ہیں، ان کے واٹس ایپ نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ جائیں گے تو اسی طرح وہ پرانے جنگل کا نظام ہے، کھڑے رہیں. یہ کوئی نظام ہے؟ کیوں نہیں ان کی یہ چیزیں ہونا نہیں چاہیے کہ ہمارے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہوں. نہ وزیر اعلیٰ کا کوئی ٹویٹر ہے، نہ وزیر اعظم صاحب ٹویٹر اٹینڈ کرتے ہیں. بس ہوائی باتیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اس سے آگے چلیں. میں پرسوں گیا تھا باہر کسی کام سے، ظاہر سودا شودہ بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کے لیے میں نے گیا تھا. تو ایک یہ آرمی والے میں نے دیکھی، یہ پولیس والے میں نے دیکھے کہ جو ڈاکٹروں کو سلوٹ کریں، لائن میں کھڑے لوگوں ڈاکٹروں کو سلوٹ کر رہے ہیں.
پھر آرمی والے سلوٹ کر رہے ہیں، پھر آرمی کو یہ سلوٹ کر رہے ہیں، پھر آرمی والے اس کو سلوٹ کر رہے ہیں، پھر کس کو کوئی سلوٹ کر رہے ہیں، کوئی کسی کو سلوٹ کر رہا ہے. سلوٹوں کو مارو گولی، بھاڑ میں جائے تم لوگوں کے سلوٹ. اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے وہ ضرورت پوری کرو. اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ہمارے پاس موجود ہے؟ کیا ہم وہ پراپر ایکشن کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے؟ یا جب ہم اٹلی کی پوزیشن پہ پہنچیں گے تو پھر یہ سب کچھ کریں گے؟ ایک اور چیز میری نظر میں ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی ثبوت کافی ہے کہ وہ کسی چیز کو بغیر تصدیق کے سنی سنائی بات کو آگے ٹرانسفر کر دے. یہی پوزیشن ہماری ہے. ہر بندہ ذرا اپنے گریبان میں دیکھو اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ دیکھو اور دیکھو کہ کس چیز کی آپ نے کنفرمیشن کی اور آپ نے ڈز اوپر لگا دی، ڈز اوپر لگا دی، ڈز اوپر لگا دی. وہ اللہ کے بندو، آپ نے پورے پاکستان کو نفسیاتی کی مریض بنا دیا ہے آپ لوگوں نے. اتنا اہم تو یہ مسئلہ ہے نہیں جتنا آپ لوگوں نے ان کو. ہر بندہ مریض بن گیا، ہر بندہ مریض. کرونا سے مرے گا یا نہیں مرے گا؟ اس سے مرے گا. کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی طریقہ کار نہیں. بس جس کو جو مرضی آتا ہے وہ ڈز 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 لگایا جا رہا ہے. خدا را تھوڑی سی ذرا سمجھ بوجھ سے کام لو. جب تک ایک چیز کی ایتھنٹیفیکیشن آپ کو پتہ نہ ہو تو وہ چیز مت پوسٹ کیا کریں. پرسوں سے میں نے یہ شروع کر دیا کہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا جو میرے پیج دیکھتے ہیں کہ میں نے اس پہ ایک ہنسی مذاق کی ایک پوسٹ لگا دیا تھا. کل میں نے اس پہ گانا لگا دیا. گو کہ میرے ساتھ گانا جو ہے وہ میرے ساتھ وہ ہے، ہوتا ہی نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ریلیٹڈ چیز نہیں ہے کہ میں اس کو لگاؤں. لیکن تھوڑا سا ٹیسٹ چینج کرنے کی کہ اللہ کے بندو وہ جو چیز ہے نا، وہ جو نفسیاتی کیس میں اس سے تھوڑا سا باہر نکل آؤ. خدا ان چیزوں سے باہر نکلے تاکہ یہ ملک جو ہے یہ اب یہ یاد رکھیں اس وقت ہمارے ملک پہ ایک ایسی پوزیشن آئی ہوئی ہے. یہ قوموں کی جنگ نہیں ہے، یہ خاندانوں کی جنگ نہیں ہے، یہ ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ اب ہندو مسلمان عیسائی کی جنگ نہیں ہے، یہ سنی شیعہ کی جنگ نہیں ہے، بریلوی دیوبندی کی جنگ نہیں ہے. یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اس سے کیسے نپٹیں گے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہیے. ایک تو اپنا عزم مضبوط رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ میں سے جو بھی میرے فرینڈز ہیں، اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں، اس میں پی ایچ ڈی بھی ہیں، اس میں بڑے ہوشیار لوگ ہیں، سائنٹسٹ بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کرونا سے مرنے کا جو پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ سارے ملکوں کے دیکھ لیں آپ، جدھر سب سے زیادہ موتیں واقع ہوئی ہیں، آپ ادھر بتائیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ مرے ہیں. تو 5% بھی نہیں مرے. میں آپ کو بتاتا ہوں 5% بھی بہت زیادہ ہے. 1% بھی وہاں نہیں مرے. ٹھیک ہے. اب عام جو موت ہے میری اور آپ کی موت ہے، وہ آپ دیکھیں کہ وہ کتنے پرسنٹ ہے؟ وہ 100% ہے. شور رہے یہ، اب ہر بندہ شور رہے کہ آپ کی موت ہے اور میری بھی ہے، اور یہ 100% ہے. تو اس 100% سے نہیں ڈرتے اور 1% سے ڈر رہے ہو. اور ڈر بھی یہ ہے کہ اپنے اعمال نہیں چھوڑے ہم نے، وہ ایز اٹ از ہے. اعمال ہمارے وہی ہیں. صرف بس وہ ہر بندہ جو ہے نا وہ کوئی تسبیح اٹھائے ہوئے 10 روپے کی جو چیز ہے وہ 100 روپے میں بیچ رہا ہوں، 1000 روپے میں بیچ رہا ہوں، اور پھر جو تسبیح اٹھائیے اللہ اللہ اللہ. ایسے اللہ آپ کو نہیں معاف کرے گا جب تک آپ نے حقوق العباد پورے نہ کیے. حقوق اللہ آپ کو اپنے حقوق آپ کو معاف کر دے گا، حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے گا. سارے دکانوں میں چلے جائیں، آپ کو سینیٹائزر جو 20 روپے 30 روپے کا ملتا تھا وہ آپ کو 200 روپے میں ملے گا، اگر مل بھی گیا تو. جو 5 روپے کا 10 روپے کا ملتا تھا وہ آپ کو 150 روپے میں مل رہا ہے. جو ماسک آپ کو، بلکہ یہ ماسک آپ کو اس وائرس سے بچا ہی نہیں سکتے سرے سے، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں کہ آپ کو بچائے. وہ ماسک جو آپ کو 5 روپے کا ملتا تھا وہ آپ کو دکانوں میں 40 روپے کا مل رہا ہے. اور اتنا انہوں نے ٹائٹ کیا، اتنا چھوٹا کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کے اگر کانوں میں لگائے تو آپ کے منہ کے ساتھ بالکل ایسے ہو جاتے کہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے. یہ تو ہماری حالت ہے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے پورے پاکستانی لوگوں سے، اپنے بچوں سے، خدا را ایک ہو جاؤ، مضبوط بنو. یہ خوف اور یہ جو ڈر والا جو نظام ہے اس کو ختم کرو. ڈرو مت، اپنا ایمان مضبوط رکھو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موت ایک دن آنی ہے. میں بار بار یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را ہر بندہ اپنی جو سیفٹی ہے وہ برقرار رکھیں.
جتنی سیفٹی میئرز ہیں وہ سارے آپ لیں، لیکن آپ خوف نہ کریں کہ یہ ہو جائے گا، وہ مریں گے تو ہم ویسے بھی مریں گے. تو پھر اتنے خوفنے کی ضرورت نہیں کہ آپ اتنے خوف اپنے اوپر طاری کریں کہ آپ نفسیاتی چیز مر جائے، بنے پاگل بن جائے، یا پھر اسی جگہ آپ اس خوف سے مر جائیں. ایک اور چیز میرے ذہن میں ہے، چیزیں تو میں نے بہت ساری اپنے پاس ایک کاغذ پہ لکھی تھی، کیونکہ کافی چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ میں ڈسکس کروں گا کہ وہ اس کرونا وائرس سے ریلیٹڈ ہیں. اور میں آیا ایکچولی یہ تبلیغی جماعت کا اور یہ جو زائرین کے خلاف یہ جو سارا معاملہ ہے نا، جھگڑا ہے، میں اسٹارٹ اس پہ میں نے کیا تھا. دیکھیے بہت سارے میرے ساتھی ایسے ہیں، میرے فالوورز ایسے ہیں کہ وہ جب میں کوئی چیز کرتا ہوں، جیسے مجھے ایک بندہ کہے گا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، ڈرائیو میں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ جو اصل جو میرا مقصد ہے اس مقصد کو آپ دیکھیں کہ میں کیا رہا ہوں، اس پہ تو آپ آتے نہیں ہیں. وہ جو اصل چیز ہے اس پہ آپ کا دماغ نہیں کام کرتا، نہ آپ اس پہ آتے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ آپ یہ کر رہے ہیں، کوئی کہتے ہیں آپ وہ جو مین مقصد ہے نا اس مقصد پہ آیا کریں. اس سے ہٹ کر کیا کہ جی میری داڑھی چھوٹی ہے، بڑی ہے، میری مونچھیں ہیں نہیں ہے، ٹوپی ہے، یہ فضول باتیں ہیں. اصل جو چیز ہے اس پہ آپ آئیں، جو چیز جو بندہ بات کر رہا ہوتا ہے اس پہ آپ آئیں، تو اس پہ آپ ڈسکس کیا کریں. ایک بہت اہم چیز ایک اور ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں کے پاس، ہر بندے کے پاس یہ کیا اسے کہتے ہیں، سٹیزن پورٹل ہے، اس پہ آپ لوگ بھی کریں. میں نے بھی کیا تھا کہ آپ ہمارے جتنے بھی روڈز ہیں، یہ اپنے موٹر ویز ہیں، اس پہ جب آپ آتے ہیں، یہ ایک قومی مسئلہ ہے. اس پہ جب آپ آتے ہیں تو وہ آپ کو ایک یہ جو چھوٹی گاڑی ہیں جیسے کار ہے، تو اس میں آپ کو 2 وہ جو ہیں پرسن وہ اتھورائز کرتے ہیں کہ آپ نے 2 بندے اس میں جانے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں آپ لوگ بھی کریں، ٹویٹر سے بھی کریں، آپ وزیر اعظم کو بھی کریں، آپ وزیر اعلیٰ کو بھی کریں، آپ IGPs کو بھی کریں کہ آپ لوگ یہ پابندی ہٹائیں، تاکہ ایک کار میں 4 بندے جب سوار ہوں گے تو وہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے نکل جائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو موٹر وے سے باؤنڈ کر کے آپ لگا دیتے ہیں جی ٹی روڈ پہ. تو جی ٹی روڈ یا دوسری جو قومی شاہراہیں ہیں وہ تو آلریڈی بہت ساری چیزوں سے بھری ہوئی ہیں اور ہر جگہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں، وہ تو حالت ہم کو پتہ ہے سارا. تو اس پہ جب گاڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ وہ ساری آ جائے گی، پورا لوڈ آ جائے گا، تو 120 کے بجائے وہاں 120 رفتار ہے، یہاں آپ کی رفتار ہو جائے گی 50 کلومیٹر، 50 سے بھی کم ہو جائے گی. تو وہ وائرس جو ہے وہ پھیلنے کا خطرہ یا خدشہ زیادہ ہے. لہٰذا آپ یہ ریکویسٹ ہے آپ سے، گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے، آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ آپ لوگ ان کو انفارمیشن دیں. اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کوئی بندے تک اگر میری آواز پہنچتی ہے تو خدا را آپ یہ جو آپ نے وہ بین کیا ہوا ہے یہ آپ ہٹائیں، تاکہ یہ لوگ جو ہے نا، آپ یہ ایک چیز سمجھ لیں کہ ایک مریض جا رہا ہے، پشاور میں ایک مریض لے کے جا رہا ہوں، تو میں تو ڈرائیور ہو گیا، اب میرے پاس ایک مریض ہو گیا، تو اس کو اٹینڈنٹ میرے پاس نہیں ہوگا. 3 بندے تو میرے پاس ہوں گے، 2 اٹینڈنٹ ہوں گے، ایک مریض ہوگا، ایک میں ہوں گا، 4 بندے تو ہوں گے. اور دنیا نے اس میں 4 سیٹیں بنائی ہوئی ہیں کہ آپ نے 4 بندے اس میں سفر کرنا ہے، تو آپ کیوں روکتے ہیں اس کو؟ کیا وہ ادھر جو موٹر وے پہ جو وائرس نہیں لگے گا، جو آپ وہاں سیو کر رہے ہیں، تو یہ جی ٹی روڈ پہ آئے گا، وہاں کوئی اسپیشل قسم کا کوئی سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ وائرس نہیں لگے گا؟ وہاں تو پورا لوڈ ہی آپ نے ادھر کر دیا، وہاں کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ لہٰذا میری اس تمام باتوں کے حساب سے اس کی یہ جو اس میں رکھ کے میں یہ کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را سارے ہمارے جتنے بھی پاکستانی ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ کرسچین ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، یا چاہے وہ کچھ بھی ہیں، وہ دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، جتنی بھی، آپ ایک ہو جائیں. خدا را یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اگر آپ لوگ اب بھی ایک نہیں ہوئے تو پھر کب ایک ہوں گے؟ ایسے سانحات میں بھی آپ اکٹھے نہیں ہوئے تو پھر کب ہوں گے؟ خدا را اپنا خیال رکھیں، اپنی اس ماں دھرتی کا خیال رکھیں، اور اپنی یہ جو انرجیز آپ کی ہیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، فلاں پہ، ڈمکاں پہ، یہ جو ذہن آپ کا تقسیم ہو گئی، یہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، ایک دوسرے کے خلاف جنگ، یہ جو مہازارائیں ہیں اس کو چھوڑ کے یکجا ہو جائیں اور اس ایک سی چیز پہ سوچ لیں ہم نے کیا کرنا ہے. ساتھ ہی میں ایک آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، وہ یہ ہے، خدا را یہ جن لوگوں کو آپ راشن دیتے ہیں تو ان کی تصویریں نہ بنائیں، ان کی ویڈیوز نہ بنائیں. وہ غریب ویسے بھی بہت زیادہ گھسے پٹے ہوتے ہیں اور بڑی مسائل میں ہوتے ہیں، تو ان کی تصویریں مت بنائیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی ایسی وہ ہیں کہ وہ اپنا موبائل لے کے اور ایک بندے کی، غریب آدمی کے گھر کی پوری اس کے کپڑے اتار کے اس کے جو ہے نا وہ ویڈیو بناتے ہیں کہ جس کے کچن ایسے ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، یہ ہے، وہ ہے، اور پھر اپنا موبائل نمبر دیں گے، پھر اپنا واٹس ایپ نمبر دیں گے، پھر اپنے اکاؤنٹ نمبر دیں گے. تو یہ کام چھوڑ دیں، یہ بہت فضول قسم کے کام ہیں.
اللہ رب العالمین نے آپ کا جو رزق لکھا ہوا ہے نا کہ 1 کروڑ روپے میاں ضیاء کما کے کھائے گا پوری زندگی میں، وہ 1 کروڑ روپے میں نے کمانا ہی کمانا ہے، چاہے وہ میں لیگل سے کروں یا انلیگل سے کروں، اس سے میں 1 روپے زیادہ نہیں کر سکتا، نہ کم ہوگا، چونکہ وہ اللہ نے لکھ دیا، اللہ کا ایک کمپیوٹرائز نظام ہے، اس نے لکھ دیا ہے کہ آپ نے اتنا کمانا ہے، لہٰذا اس کو کیا اسے کہتے ہیں حرام کر کے آپ مت کمائیں، حلال کی جو اللہ آپ کو دے رہے تو پھر حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ اگر میرے ایک بچے کو میری یہ بات سمجھ آ گئی تو یہ میری کامیابی ہے۔ اللہ کرے کہ میرے اس ملک سے، میرے تمام ملکوں سے تمام مسائل ہٹیں، اور خصوصاً کشمیر میں یہ جو لاک ڈاؤن دیکھ لیں کتنے عرصے سے ہے، ہمارا تو یہ بھی 10 دن بھی نہیں ہوئے، وہ کشمیر غریب کو دیکھو کہ ان کی لاک ڈاؤن کتنے عرصے سے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے مسائل حل کرے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔